मुस्लिम लीग नून भी ये डिमांड करती है, पाकिस्तान की अपोजिशन भी ये डिमांड करती है कि इमरान खान फिल फॉर इस्तीफ़ा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में और उसको छुपाए रखने के जुर्म में उनको फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये हुकूमत गरीब दुश्मन हुकूमत है। पाकिस्तान के अवाम अब ज़्यादा देर नहीं इंतज़ार करते हैं, वो इस हुकूमत से, इस अज़ाब से निजात चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत से सहाफ़त तक सवालात खड़े हो जाना और हर किरदार के ऊपर सवालात खड़े होने लग जाना, ये भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े अरसे से चलता आया है। बहुत सारे अदवार के अंदर सहाफ़ियों को ख़रीदने के इल्ज़ामात भी लगते रहे। इसके साथ साथ अब रिसेंटली कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं। उन ऑडियोज़ लीक होने की वजह से एक नया भौंचाल खड़ा हो गया। उन ऑडियोज़ के अंदर कुछ सहाफ़ियों के नाम है, जिसके अंदर कुछ बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़े अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हैं और बड़े अरसे से तमाम के तमाम अदवार को देख भी रहे हैं, बखूबी देख रहे हैं, बगौर देख रहे हैं। ऐसा ही एक नाम हसन निसार साहब का भी है। हसन निसार साहब से आज बात करेंगे कि एक तो वो ऑडियो लीक जिसके अंदर उनका नाम लिया गया, उसके साथ साथ पाकिस्तानी सियासत के अंदर आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। एक तरफ 23 मार्च करीब है, तो दूसरी तरफ हम लोगों को बहुत तेजी से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की मुश्किलात भी बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। क्या अगले 2 साल एक रोलर कोस्टर राइड होगी या फिर मामलात आसानी से पेचीदगी के बगैर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक तरफ तो पाकिस्तानी सियासत हो गई, तो दूसरी तरफ मामला रीजनल सतह के ऊपर भी बहुत स्टेबल नहीं है। कभी पुलवामा तो कभी किरण सेक्टर, कभी आदल तो कभी शब्बीर। भारत के अंदर जब भी इंतखाबात होने लगते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम एक बड़ी मामूली और बड़ी आम चीज हो चुकी है। इसके साथ साथ भारत के अंदरूनी मामलात हम लोगों को तेजी से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी को दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये मामला पहले तो कश्मीर से शुरू हुआ था और इसको माइनॉरिटीज का इशू नहीं समझा जाता था भारत के अंदर, लेकिन अब बढ़ता बढ़ता इस कदर आगे चला गया कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि भारत के क्रिश्चियंस का और भारत की निचली कास्ट के हिंदुओं का, दलित्स का जीना अजीरन हो चुका है। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या इंपैक्ट्स पड़ेंगे और रीजनल सिक्योरिटी किस तरफ जाएगी और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इन तमाम मामलात के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान होंगे इस सेगमेंट के लिए, हुमा बकई साहिबा हमारे साथ होंगी, सीनियर एनालिस्ट हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, और शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीजन्ड जर्नलिस्ट। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसन निसार साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। हसन निसार साहब एक जानी मानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अरसे से कई दहाइयों से इस शोबाए सहाफ़त से भी मुंसलिक है। इसके बारे में भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, आजकल ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं, उनसे ही जानते हैं। हसन निसार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू वंस अगेन। हसन निसार साहब, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऑडियोज़ बहुत अरसे से चली आ रही हैं। हमें मलिक क़य्यूम साहब की ऑडियो भी याद है, ऑडियो लीक्स। अब जो रीसेंट ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर मीडिया के हवाले से इवन आपका भी नाम लिया गया कि आप जो है वो नहीं कंट्रोल हो रहे होते या किसी एक सियासी जमात के माउथपीस नहीं बन रहे होते। हसन निसार साहब, सहाफ़त पे सवाल लगाने की कोशिश है, सवालिया निशान बनाने की कोशिश है, या वाकई में ये सिलसिला चलता आया है सहाफ़त से सियासत और सियासत से सहाफ़त तक का? इसमें ना एक तो चीज़ें आप ध्यान में रखना। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो होता है वो सियासत नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी है। वक्त के साथ साथ देखो, क्वीन के लिए बना था फ्लश सिस्टम, आज हर लल्लू पंजू जो है वो उससे बेनिफिट कर रहा है। फोर्ड ने एक नई फिलॉसफी फ्लोट की थी कि गाड़ियाँ, उसने कहा कि मैं ज़्यादा बेच के कसर पूरी कर लूँगा, प्रॉफिट मैं कम करूँगा, ताकि आम आदमी, रऊसाई नहीं, सिर्फ आम आदमी भी गाड़ी अफोर्ड कर सके। वो वाकई सही मानों में जिंदा कौमें हैं। अच्छा, आज आप किधर गए, ऊँट आपके तो खच्चर, तो घोड़े, तो फलाने, तो बैलगाड़ियाँ किधर गई? जिसको देखो को मोटरसाइकिल पे
وہ کیا ناگن ڈانس پیش کر رہا ہے, کوئی گاڑیاں, یہ سارا ٹیکنالوجی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا آج سے چند سال پہلے میرے لیے ٹیلکس کیم ایز اے سرپرائز, پرانی بات ہی نہیں ہے. اس کے بعد پیجر شیجر آیا, اس کے بعد جب پہلی بار آئی واز ابراڈ آئی ہرڈ آف فیکس مشین, تو مجھے بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار وہ وہاں سے جو کاغذ نکلے گا وہ یہاں سے کیسے نکلے گا. یہ وہ اب ہر للو پنجو, اچھا مجھے آتا کھ نہیں, میں سیل فون نہیں رکھتا, مجھے آپریٹ کرنا نہیں آتا, کھ بھی نہیں پتا. بچے میرے دے آر ایکسپرٹس, مائی سرونٹس آر ایکسپرٹس, ان کو سارا کچھ ہی پتا ہے. So in other words, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اور جو ویڈیو لیکس نہیں, آپ آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. اچھا, so you آپ think آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے سوسائٹی کا آڈیو لیکس, ویڈیو لیکس ہوگا نہیں بیٹا, یہ ہو چکا ہے, اب اس میں اضافہ ہوگا. وہ خلا میں تو کالونیز ڈیزائن کر رہے ہیں, ہم تو اس قرۂ ارض کی کچی آبادی کے مکین رہ جائیں گے الٹیمیٹلی. جو سپیریئر لوگ ہوں گے, آئی ایم سوری بٹ اٹس اے ریالٹی. آپ تو شاعری میں کمندے ہیں, وہ علامہ اقبال صاحب وہ جو باتیں نہیں ڈالتے ہیں کمند سے تاروں پہ, یہ وہ تو ڈال بھی چکے. آپ کا دال روٹی کا مسئلہ, ان کا کمند ڈالنے کا مسئلہ, there is a lot of difference. رائٹ. حسن نثار کون صاحب, سی چیز ہے آپ کی ہماری زندگیوں میں, ایک چیز بتاؤ, ایک جو آپ میں سے کسی کی کریشن ہو, بولو. وہ آپ تو ٹوتھ پک نہیں بنا سکے, کوئی ایک چیز. نہ بجلی اپنی, نہ جہاز اپنا, نہ کار اپنی, نہ موٹر بائک اپنی, نہ یہ کول تاری ہے جو سڑک بچمن کے ساتھ, نہ یہ سڑک آپ کی اپنی, نہ سیمنٹ آپ نے ایجاد کیا. تو بس کرو. حسن نثار صاحب, امپورٹنٹ پوائنٹ ریز, لیکن اب ایک اور معاملہ بھی بہت زیادہ بازگشت کر رہا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر, اینڈ دیٹ از فورن فنڈنگ کیس. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ساری کی ساری جماعتیں اس وقت تنقید کر رہی ہیں کہ وہ جماعت جو اینٹی کرپشن کی بات کرتی تھی, جو کہتی تھی کسی قسم کی خرد برد نہیں ہونی چاہیے, بالخصوص مانیٹری خرد برد نہیں ہونی چاہیے, اس کے اپنے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ اس نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تھے ای سی پی کے اندر. فورن فنڈنگ کیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف دلدل میں تو نہیں پھنس جائے گی حسن نثار صاحب؟ دیکھیں, اس ملک کا تو کوئی پتہ نہیں. یہاں تو الیکٹڈ پرائم منسٹر بغیر قتل کیے سزائے موت پا لیتا ہے, وہ تو چھوڑیں آپ. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ نے سوال مجھ سے کیا نا, عدالت کے معاملے عدالت جانے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ مس مینجمنٹ کا کیس ہے, یہ غیر ذمہ داری کا کیس ہے, یہ نان سیریسنس کا کیس ہے, بددیانتی کا نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 1 2 4 کو گینگ مل کے اس نے واردات دکھائی ہو, عمران کو پتہ بھی نہ ہو, بیکاز آئی نو عمران کی لمیٹیشنز ان معاملات میں, ہی از ویری ویک. 3 سال گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھ لیں, ان کو 3 سال ہو گئے ابھی تک معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ یہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے فائنینشیل معاملات. دیکھو میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی, ٹھیک ہے, مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آ رہی. مجھے اپنے میرے کیا معاملات ہونے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی میں فنڈنگ آنا جانا, کو کیش دے رہا, کو چیک دے رہا, کو پیڈ, پتہ نہیں کیا, مجھے نہیں پتا. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اب سے نہیں, جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہی فیٹ ہوگا. اب بنتا کیا ہے, دیٹ آئی کانٹ پریڈکٹ بیکاز آئی ایم ناٹ اے لائر. رائٹ. تو حسن نثار صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو ابھی بہت جو چیلنجز ہیں, اس کے اندر ایک اور چیلنج کا ایڈیشن یہ فورن فنڈنگ کیس ہے, لیکن اس کے علاوہ مہنگائی بھی ہے. اور مہنگائی کے حوالے سے اپوزیشن تو ایز سچ کچھ نہیں کر سک رہی, وہ تو 23 مارچ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا 23 مارچ تک جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو ہینڈل کر لیں گے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا, معیشت سنبھل جائے گی, عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتوں کے اندر بھی کمی آنے لگ جائے گی, کیا 23 مارچ تک پاکستان تحریک انصاف معاشی معاملات کو سنبھال لے گی, جو کہ ابھی 3 سال کے اندر انفارچونیٹلی نہیں سنبھل پائے؟ ذوالفقار علی بھٹو واز اے پولیٹیکل اینیمل, پڑھے لکھے, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, سب کچھ ٹھیک تھا, بٹ اس بندے نے اس ملک میں کیا بیچا؟ پیپلز پارٹی اوور نائٹ پاپولر ہوئی, اس میں اس کا
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، ان کا اپنا میجک اور وہ کلٹ اور یہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن نعرہ ان کا کیا بکا تھا؟ روٹی کپڑا مکان. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد تو نہیں ہوگا لیکن آپ نے کہیں پڑھا ہے یہ؟ ابھی تک حسن نثار صاحب یہی بک رہا. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ برے صغیر کے لوگوں کا مسئلہ ہے، بھوک ننگ ان کے مقدروں میں لکھا گیا. بھٹو روٹی کپڑا مکان، وہ اندازہ لگاؤ. اب بلاول کو میں نے کسی پروگرام میں یہ مشورہ دیا ہے کہ بھائی 40 سال بیت گئے، اب روٹی کی جگہ پراٹھا کو تھوڑا لفظوں کا ہی آگا پیچھا کر لو. مکان کی کپڑے کی جگہ پوشاک یا کوئی ارمانی کا سوٹ کر لو، مکان کی جگہ فارم ہاؤس کر لو. حسن نثار صاحب وہی کھڑے ہیں. آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ ہیئر، لیکن یہ تو تب ہوتا ہے نا جب ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں. ہمارے حالات تو مزید پستگی کی طرف چلے گئے ہیں، تو یہ تو روٹی سے بھی گئے. ہاں تو آپ پوچھ رہے ہو نا آج مہنگائی کا مسئلہ، آج نہیں ہے، یہ میری پیدائش سے پہلے پیدا ہوا، یہ صدیوں پہ محیط ہے. تو آپ کہہ رہے ہو مہنگائی مسئلہ، کیا مسئلہ ہے؟ یہ نواز شریف کے گھر نہیں، چند زیب نے خودکشی کی تھی ماڈل ٹاؤن والے گھر میں. رائٹ. اس کے زمانے میں اخباروں میں سرخیاں لگیں، شیر آٹا کھا گیا، روزنامہ پاکستان یہ لیڈ تھی، شیر آٹا کھا گیا. مطلب یہ تھا مہنگائی. کوئی مہنگائی شنگائی نہیں ہے. میں ایسے ہی رینگ رینگ کے پیدا ہوتے ہیں، رینگتے مر جاتے ہیں، بس کہانی ختم ہے. اور باقی ساری جمہوریت ہے. ان ادر ورڈز کوئی آسرا نہ رکھیں، ایسے چلتا چلا جائے گا، کوئی چیز تبدیل نہیں ہونے والی. ان ادر ورڈز بس کیا تبدیل ہونا ہے. ٹھیک. حسن نثار صاحب، اور کیونکہ ڈیموکریسی ہے تو اگلے انتخابات بھی ہونے ہیں. اگلے انتخابات سے پہلے ڈیل کی چہم گوئیاں چل رہی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کلیریفائی کر دیا ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا بھی ان امپورٹنٹ اس لیے بیکاز یہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے یہ فیلر ضرور چھوڑے جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. یہ فیلر کیا صرف اپنا راستہ بنانے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے؟ کیا حکومت ٹھیک کہتی ہے کہ جی 4 نمبر گیٹ کے اوپر سارے اپنی سی وی لے کر کھڑے ہوتے ہیں؟ اور اگر صحیح کہتی ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ راستہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آنے کی؟ بھائی کوئی چور ہو، جیب کترا ہو، ٹھگ ہو، ہر ایک کو اپنا اپنا راستہ بنانے کا حق ہے. پاکستان ہے، اس میں اینی تھنگ کین ہیپن. بٹ بیسکلی یہ جو چل رہا ہے سلسلہ ڈیل چھیل کا، یہ کم از کم میری عقل میں نہیں آتا. ڈزنٹ میک اینی سینس. پھر ملک کسی اور کو ٹھیکے پہ دے دو. لیکن یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پہلے بھی تو جدہ گئے تھے نا، پھر واپس آ کے رگڑا لگایا انہوں نے کام کو ٹھوک کے. تو اینی تھنگ، یعنی کوئی جہاں نظم و ضبط ہو، کوئی نظام ہو، کوئی سسٹم ہو، کوئی آگا پیچھا ہو، وہاں تو بندہ کوئی پروڈکٹ کرے، کوئی بات کرے. میں ہاؤ کین آئی پروڈکٹ اباؤٹ سم تھنگ وچ از دا موسٹ انپرڈکٹیبل پلیس؟ کسی مہذب منضبط ڈسپلنڈ سوسائٹی کی بات کرو تو اس کے بارے میں تو چلو بندہ اپنا کو ماڑا موٹا اسیسمنٹ دے دیتا ہے. یہاں کے بارے میں تو میں اس طرح کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. اچھا حسن نثار صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے، آپ بڑے ایڈوکیٹ بھی رہے ہیں اس بات کے کہ باقی سب کو بھی موقع ملنا چاہیے، 2 سیاسی جماعتیں ہی نہیں ہونی چاہیے جو باریاں لگائے رکھیں. آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو 3 سال گزرے ہیں، اس نے آپ کے جو ایکسپیکٹیشنز تھی، توقعات تھیں، اس پہ پوری اتری ہیں یا ایکسپیکٹیشن سے شارٹ ہی رہے ہیں؟ کہ آف کورس ناٹ. مطلب اگر میں کامن، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ لمبا چوڑا وہ پلے نہیں پڑے گی. دیکھو جتنا پرانا مرض ہوگا اتنا ہی زیادہ طویل آپ کو اس کا اور تکلیف دہ اس کا علاج ہوگا. یہ کوئی جادوگری تو ہو نہیں سکتی. عمران سے ایکسپیکٹ کرنا کوئی جادوگری کرے گا، لیکن وہ جادوگری کیا کرنی تھی؟ مجھے تو پرفارمنس جو اس گورنمنٹ کی ہے وہ تو ایوریج بھی نہیں لگی. میں جادوگری تو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، بیکاز جو ملک آپ نے 40-50 سال میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ
آپ نے جس کو برباد کیا ہے, جس کا آج تک نظام ہی کوئی نہیں ہے, جس کا آج تک سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہو, کبھی اٹھا کے تو دیکھو 1800 کتنا, وہ دنیا کدھر کی کدھر پہنچ گئی. لباس بدل گئے, کھانے بدل گئے, بود و باش بدل گئی, چلنا پھرنا بدل گیا, شہروں کے رنگ روپ تبدیل ہو گئے. 1800 کتنے کے قانون اٹھائے پھر رہا ہے, یہ تو مذاق ہے. تو اب ایک کھائی ہوئی ایک بالکل ہی ادھڑی ہوئی اکانومی, اس کو راہ راست پہ لانا, اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن یہ بات ظاہر ہے nobody is going to buy it, کیونکہ غریب آدمی اپنے معدے سے سوچتا ہے اور وہ مشورہ کرتا ہے اپنے چولہے سے. غریب آدمی کا اپنی بیوی سے نہیں, اپنے گھر کی کے چولہے پہ دھری ہوئی ہنڈیا سے مشورہ کرتا ہے. وہ جو اس کو بتاتی ہے اس کے لیے وہی سچ ہوتا ہے. فلسفے کیا کرنے ہیں کسی. رائٹ حسن نثار صاحب, یعنی اب غریب جو ہے وہ چولہے کی طرف دیکھنے لگ جائے اور پتہ کرنے لگ جائے کہ اگلے انتخابات میں کس کو ووٹ دینا ہے. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کچھ سیکیورٹی کے معاملات پہ. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقئی صاحبہ اور بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب بھی موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے پاکستانی سیاست کی, پاکستانی سیاست کے اتار چڑھاؤ کی, لیکن پاکستانی سیاست سے زیادہ ایک اور چیز ضروری ہے, اور وہ ہے پاکستان کی اسٹریٹجک رفتار اور پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن, اور اس حساب سے ہمارے ہمسایوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ. کل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی ایک پریس بریفنگ ہوئی, بڑی امپورٹنٹ پریس بریفنگ تھی. اس کے اندر کچھ چیزوں کی طرف روشنی ڈالی گئی, ان پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر ہما بقئی صاحبہ, سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ, پاکستان میں ویسٹرن اور ایسٹرن دونوں اطراف انسٹیبلٹی ہے, اور پاکستان میں اکنامک انسٹیبلٹی موجود ہے. ایسی صورتحال میں ہم لوگ پاکستان کے جیو اکنامک سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کریں, کنسیڈرنگ کہ انڈیا میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ان کی ساری توپیں ہماری طرف ہوں گی, اور افغانستان کے اندر افغان حکومت ابھی اسٹیبلائزیشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہی. دیکھیے جی, میرے خیال ہے جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بالکل واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ صورتحال مخدوش تو ہے, لیکن پاکستان از آن ٹاپ آف تھنگز. تو ایسٹرن بارڈر پہ تو بالخصوص آپ نے دیکھا کہ جنوری 2021 سے پہلے وہاں پر بہت وہ بارڈر جو تھا وہ ہاٹ ہو گیا تھا, اور تواتر کے ساتھ انڈیا کی طرف سے وائلیشنز ہوتی تھیں اور پھر پاکستان بھی رسپونڈ کرتا تھا. تو اس کو ایک وقت میں تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان انڈیا آر ان اے اسٹیٹ آف اے منی وار. پھر فیبری میں ایک ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد 11 مہینے 2021 میں کہ دسمبر سے لے کر اور اب ہم 2022 میں ہیں, وہاں پر امن ہے, جس کی وجہ سے جو بارڈر کے اس طرف لائن آف کنٹرول کے اس طرف اور اس طرف لوگ رہتے ہیں وہ قدر صورتحال ان کی بہتر ہے. اسی طرح ویسٹرن بارڈر پر ہم نے کچھ بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے سٹیپس لیے ہیں, اور وہاں جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ بالکل کمیٹڈ ہے کہ ان کو پوری طور پہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. تو انسٹیبلٹی ضرور ہے دونوں طرف, اور بلیگرنس بھی ہے انڈیا کی طرف بالخصوص, لیکن آئی تھنک پاکستان از آن ٹاپ آف تھنگس دونوں طرف. اور بالا کوٹ میں ہم انڈیا کو یہ بات باور کرا چکے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ اپنی الیکشنز کے لیے, اگر میں یہ لفظ استعمال کر لوں, بڑکیاں مار لیں اور پاکستان کے حوالے سے کوئی ٹف ٹاکنگ کر لیں اپنے الیکٹورل گینز کے لیے, لیکن اس کو گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت مخدوش اور مشکل ہو سکتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ ان ٹرمز آف آر بارڈر سیکیورٹی اینڈ بارڈر مینجمنٹ پریس بریفنگ تھی وہ اس بات کے حوالے سے بالکل کلیئر تھی کہ ہاں صورتحال مخدوش ہے, لیکن پاکستان از آن ٹاپ آف تھنگس. پھر Q&A میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ایک کوشش کی گئی تھی کہ ٹاکس ہوں, لیکن وہ بریک ڈاؤن ہو گئی اور انہوں نے سیز فائر منع کر دیا جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ کیا گیا تھا. تو وہاں پہ بھی اب جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ ان کو پورا پش بیک دے رہی ہے.
تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پاکستان جو ہے وہ بہتر طور پہ صورتحال کو ہینڈل کرے. میں آپ کو گزارش کر دوں کہ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ایکسٹریمزم اینڈ وائلنس کے حوالے سے پاکستان میں, بالخصوص وائلنس کے حوالے میں. 2021 میں پاکستان میں وائلنس اوپر گیا ہے. 2020 تک ہمارے نمبرز بہت اچھے تھے, ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا تھا, اور 2021 میں وہ اس لیے اوپر گیا ہے, 3 عوامل ہیں. تحریک طالبان پاکستان, تحریک لبیک پاکستان, اور کسی حد تک افغان طالبان. تو میرا خیال ہے کہ یہ 3 فرنٹس ہیں جس پہ ہمیں پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اور انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پریس کانفرنس میں تھی اس میں یہ بالکل واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ جو نمبرز اوپر گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے 49% وائلنس اوپر گئی ہے 2021 میں. تو یہ وہ نمبرز ہیں جنہیں ہمیں انٹرنلی نیچے لانا ہے تاکہ ہم جیو اکنامک تھرسٹ کی طرف کام کر سکیں. رائٹ. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. ہم لوگوں کو کام کرنا ہے ان فیکٹرز پہ جو وائلنس کے انکریز ہونے کی یا وائلنس کے بڑھنے کی وجوہات کا سبب بن رہے ہیں یا خود دیم سیلف ایک سبب ہیں وائلنس کے انکریز ہونے کا. لیکن بریگیڈیئر صاحب ایسی صورتحال میں جب ہم لوگوں کو پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی نظر آئے تو پھر اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے عناصر سے ڈیل کرنا کیا اور زیادہ چیلنجنگ نہیں ہو جاتا؟ از دس ناٹ اے ٹائم کہ ہم لوگ تمام معاملات کو بیٹھ کر ایک بار پھر سے سوچیں, کنسیڈرنگ کہ ابھی ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی پاکستان کی آئی جو کہ اس سے پہلے تک ہم لوگوں کو ریٹن فارم میں ملتی نہیں تھی. کیا ہم لوگ اس ڈائریکشن میں آلریڈی قدم اٹھا چکے ہیں؟ بہت بہت شکریہ انیکا. جو آپ نے اپنے سوال میں جو آخری بات کی ہے, اگر وہ ہو جائے تو پھر تو کسی چیز کی کسی فکر کی گنجائش نہیں رہتی. وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر کے پولیٹیکل کنفارمیٹی, پولیٹیکل لنکیجز, اور اس کے ساتھ جو آپ نے اکانومی کو اپنی لنک کر رہا ہے اس کو ورک آؤٹ کر لیں. اس میں تمام رول جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو پلے کرنا ہوگا. لیکن انٹرنل اور ایکسٹرنل سچویشن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتائی, وہ اگر آپ اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ہٹ کے بھی, اگر آپ انڈین کے ایک ڈیفینس انالسٹ ہیں اور وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں پروین سوامی, ان نے ایک ریسنٹ کمپیریزن کیا ہے پاکستان اور انڈین فورسز کا, جس کی طرف انہوں نے یہ بتایا ہے نمبرز کو کیلکولیٹ کر کے, اسٹریٹجی کو کیلکولیٹ کر کے, اور پاکستان نے جو پچھلے دنوں میں میئرز دیے ہیں اپنی انٹرنل اسٹیبلٹی کو اور آپریشنل ریڈینس کو رکھنے کے لیے, وہ انہوں نے اس کو جس طرح میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرتے ہیں نا, کیونکہ الفاظ میں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, انہوں نے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے یہ بتایا ہے کہ اس پریزنٹ صورتحال میں انڈیا جیسے بڑے بڑے اعلانات تو کر سکتا ہے, وہ جو باتیں تو کر سکتا ہے, لیکن فزیکلی الحمدللہ پاکستان اپنے اسٹریٹجیکل پوسچر میں, اپنی ٹیکٹیکل ڈپلائمنٹ میں اور فورس نمبر میں انڈیا سے پیچھے نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی دہشت گردی کی. دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جیسے 2021 میں بھی اگر واقعات بڑھے, اس سے نمٹنے کے لیے انیکا سب سے بیسک چیز ہوتی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک میں, وہ سیاست میں جو مرضی کریں, لیکن جہاں پہ نیشنل ایشوز کی اور نیشنل کوہین کی بات آتی ہے وہاں وہ اس چیلنج کو ریکگنائز کریں, اس تھریٹ کو ریکگنائز کریں, کیونکہ تھریٹ پرسیپشن پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کسی بھی ہارمونی کو کریٹ کرنے کے لیے. ہمارے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس تھریٹ کو بھی پولیٹیکلی لنک کر لیتے ہیں کہ اگر ایک گورنمنٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ اچھا پرفارم کرے, اس کو مختلف طریقہ کار سے بلیم گیم کے اندر لے کے آیا جاتا ہے. لیکن اگر اس ایشو کو ریئلائز کریں, کیونکہ آپ نے جو آپریشنلی جو چیزیں کی ہیں انیقا پچھلے سالوں میں, اس میں پچھلی حکومت بھی شامل ہے, اس میں آپ نے یہ نیکٹا کا بنانا, کریشن آف یہ جو سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنے ہیں, پھر آپ یقین کریں آپ یہ دیکھیے کہ آج کل جو انٹیلیجنس لنکیج ہے پاکستان کے اندر, جو پاکستان کی میجر جو انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں دہشت گردی سے, ان سے لے کے نیچے سول آرگنائزیشن تک اتنا اچھا لنکیج اور فریم ورک بنا ہوا ہے کہ انٹیلیجنس ٹرانسفر میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, اور مختلف جو ادارے ہیں وہ مختلف ڈائریکشن میں کام کرتے رہتے ہیں, اس لیے اتنی آپ کو سکسیس مل رہی. That's true.
جی اس کے اندر اگر کوئی چیز ہینڈی کیپ ہے میری نظر وہ ہینڈی کیپ ہے آپ کے اندر پولیٹیکل کنفرنٹیشن، کیونکہ ہمارا کانسلیٹری پالیٹکس نہیں ہو رہی، کنفرنٹیٹو پالیٹکس ہو رہی ہے. رائٹ. اور اس کی وجہ اس کو فکس کرنا ڈاکٹر صاحبہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کنفرنٹیشنل پالیٹکس پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن کا فیکٹر تو نہیں بن رہی؟ دیکھیے جو ٹو پارٹی پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے اس میں اپوزیشن ہمیشہ ٹریزری بینچز کو اپنے ٹوز پہ رکھنے کے لیے کرٹیکل ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ صورتحال کچھ اس طرح بنی کہ ہمارے ہاں کسی جو امریکہ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا بائی پارٹیسن کنسنسس، تو کسی بھی ایشو پر آپ کو بائی پارٹیسن کنسنسس نہیں نظر آتا اگر وہ ایشو ریاست کی بقا کے لیے بھی اہم ہے. اس کے باوجود آپ جو ہے وہ بائی پارٹیسن کنسنسس نہیں دیکھتے، اور وہ بائی پارٹیسن کنسنسس اگر کبھی ہو تو اس کے لیے اس کو کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو ایکسٹرا پولیٹیکل فورسز کو استعمال کرنا پڑتا ہے. بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میز پر لانے کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ پنپ رہی ہے، وہ ٹرانزیشن میں ہے. تو وی آر ہوپنگ کہ یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، بالخصوص جو چیلنجز پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں معاشی فرنٹ پہ، وہاں وہ ہمارے لیے میرے خیال ہے کہ نقصان دہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو کی جنگ ہے نا، ایک پریپیگنڈا اور پھر کاؤنٹر پریپیگنڈا، اس میں کہاں سچ ہے اور کہاں جھوٹ ہے اور کون سی فیک نیوز ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل گرے ایریاز میں چلی گئی ہیں، جس کی وجہ سے میں ایک اصطلاح استعمال کرتی ہوں کہ ایکچولی کنٹری میں ایک اسٹریٹجک کنفیوژن ہے. حکومت ایک کہتی ہے کہ جی ہم پتہ نہیں معیشت میں کون سا ہم نے اہداف حاصل کر لیے اور اٹس گوئنگ ٹو بی بیٹر ان دس اینڈ دیٹ. پھر ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جی معیشت کا دیوالیہ نکل گیا ہے، اور پھر جو ایک عام آدمی ہے وہ فوڈ انفلیشن کے ساتھ گریپل کر رہا ہے. تو ایکچولی واقعی جو سچ کی کھوج ہے نا وہ اس پورے نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو میں بہت مشکل ہو گئی ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے اس کے ذہن میں فرسٹریشن بھی ہے، کنفیوژن بھی ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ جو فوڈ انفلیشن ہے اس کی وجہ سے بہت ڈسلیوژن ملتی ہے. تو میرے خیال ہے کہ جو جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں کل بھی کہا تھا کہ پاکستان کو کی جو اسٹریٹجک اسپیس ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، اور اس اسٹریٹجک اسپیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک فرنٹ پہ وار فوٹنگ کے ساتھ کام کرنا ہے، اور وہ ہے جی معیشت. رائٹ. اگر ہمیں کچھ ایسے اسٹیپس لینے ہیں جو پولیٹیکلی بہت ایکسیپٹیبل نہیں ہے یا فیوریبل نہیں ہے سٹنگ گورنمنٹ کے لیے تو بھی وہ لینے پڑیں گے، کیونکہ ہم نے بہت عرصے معیشت کے ساتھ کھلواڑ کر لیا. اب ہمیں ایک ڈیپ ڈائیو لے کے پاکستان کی معیشت کو صحیح ٹریک پہ لانا ہے، ورنہ جتنی بھی اور ہمارے گینز ہیں وہ سب the economy will drag them down. یہ جو ہماری جیو اسٹریٹجک اسٹرینتھ بھی ہے یا جو ہمارے بارڈرز پہ جو مضبوطی ہے، اگر ہماری سوورن اسپیس ہی کم پڑ جائے گی تو پھر آپ بتائیے کہ پھر ہم یہ تمام چیزیں پھر سیکنڈری ہو جاتی ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں اکنامک فرنٹ پر بائی پارٹیسن کنسنسس کی بھی ضرورت ہے. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، چارٹر آف اکانومی کی ضرورت چارٹر آف ڈیموکریسی سے اس وقت بہت ڈاکٹر صاحبہ انٹرسٹنگلی دس از ایگزیکٹلی دا ٹرم جو کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کوائن کی تھی. بریگیڈیئر صاحب آپ کو یاد ہے چارٹر آف اکانومی کی بات شہباز شریف صاحب نے کی تھی، اور اس کے اوپر حکومت نے کہا تھا کہ نہیں ہم لوگ کوئی NRO نہیں دے رہے آپ کو، کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دے رہے آپ کو، یہ چارٹر آف اکانومی وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے. کیا یہ طریقہ کار صحیح ہوگا جس اسٹریٹجک سوورینٹی کی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں اور اس کو اکانومی سے لنک کر رہی ہیں، اس کو پالیٹکس سے لنک کر رہی ہیں، چارٹر آف اکانومی کا نام لیا ہے، چارٹر آف اکانومی کی ٹرم بھی ہمارے سامنے اپوزیشن لیڈر لے کر آ چکے ہیں. کیا پھر ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہماری گورننس کا سٹائل کیا ہے، یا ہم لوگ کس طریقے سے کنفرنٹیشنل گورننس کر کے ایک اپرچونٹی کو بھی لوز کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں اپرچونٹی پاکستان کے اندر کریٹ ہوئی تھی، لیکن اس اپرچونٹی کو میں یہ سمجھوں گا کہ بہت سارے ایسے قدم اٹھائے گئے جس کے ذریعے وہ اپرچونٹی جو ہے اب وہ گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے.
اور وہ اپرچونٹی تھی جب اس گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا، اس وقت آپ نے پالیسیز بنانی تھی. اب آپ مختلف لوگوں کو بدل کے ڈالر کی فری فلوٹ کو دیکھ کے، اب تو آپ نے اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کر دیا، اچھا قدم ہے، لیکن میرے خیال میں کچھ نہ کچھ کنٹرول گورنمنٹ کا رہنا چاہیے اسٹیٹ بینک کے اوپر. ابھی دیکھیے جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں، سورنٹی بنیادی طور پہ آپ کی ایکسٹرنل بارڈرز کی اور انٹرنل کوہین کی، جب آپ سورنٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اکانومی پری ڈومیننٹ رول پلے کرتی ہے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا اگر این ایس پی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو اب پاکستان میں ایک اچھا قدم یہ ہے کہ پہلی دفعہ 2014 میں بھی چودھری نثار نے کہا تھا کہ ہم نے یہ پالیسی تیار کر رہی ہے اور ایشو کر رہے ہیں، لیکن آئی نہیں تھی. تو آپ اگر اس کو بھی آپ نے لنک کیا ہے اکنامکس سے تو آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو ستون ہیں وہ کھڑے کس چیز پہ ہوتے ہیں. آپ کے انٹرنلی اگر آپ اسٹرانگ ہوں گے، اگر آپ کے ادارے گورنمنٹ اور لوگ مضبوط ہوں گے، تبھی تو آپ کی سورنٹی جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوگی. ادروائز تو وہ پھر آپ کے بارڈر کو بھی ویک کر دے گی، کیونکہ ہر ایک کو چلانے کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے. اور ہمارے ہاں سم اور دی ادر وی ہیو ٹو پار، جو ویسٹرن بارڈر پہ بھی ایسٹرن بارڈر پہ بھی. آپ کی طرف سے ابھی ویسٹرن بارڈر پہ بھی پچھلے دنوں کچھ تار شار کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے افغان فورسز. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے. اب بہت سارے کام آپ نے دیکھا جیسے باڑ لگانے کا کام ہے، باقی چیزیں بہت سارے آرمی نے اپنے بجٹ کو ریٹیلر کر کے کیے. رائٹ، اینڈ الٹیمیٹلی گھوم پھر کے ساری چیزیں اکانومی کے ارد گرد ریوالو کرتی ہیں. رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی مائی گیسٹ. بہت شکریہ برگیڈ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہما بقائی صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا. اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.